अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जनाब ये जो जंग लड़ेंगे, ये जंग जनाब बड़ी मुकद्दस है, ये मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए है, ये मुल्क को बचाने के लिए है। और फिर वहाँ की जनरेशन, वहाँ की यंग जनरेशन, वहाँ की पढ़ी लिखी आवाम, वो जनाब एक हाइप क्रिएट हुआ, एक जो इंसान का अंदर एक फितरत होती है कि आज़ादी का नाम, इनकलाब का नाम, तब्दीली का नाम, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है हर इंसान को, इंसानी माशरे को। उन्होंने जनाब अपने अपने मुल्क के अंदर फिर जो बगावतें की, उसके बाद आज तक वो मुल्क स्टेबल नहीं हुए, वो टुकड़ों में तकसीम हुए। वहाँ पे लसानियत की बुनियाद पे, असबियत की बुनियाद पे, मजहबी फ़िरकावारियत की बुनियाद पे आज तक गली महल्लों में कत्ल व गारत गरी हो रही है और मुल्क तबाह हो गए हैं, मलिया मेट हो गए हैं। उसमें एक मुल्क सिर्फ बचा वहाँ पे, वो है मिस्र। क्यों बचा? कि वहाँ की फ़ौज जो है वो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, मजबूत और मुस्तहकम थी। जिन ममालिक में फ़ौज मजबूत नहीं थी, जिन ममालिक में फ़ौज का जनाब आवाम के हवाले से और अपने चेन ऑफ कमांड के हवाले से कोई मजबूती और इस्तेहकाम नहीं था, वो मुल्क आज आपके सामने है। यमन को उठा लें, लेबनान को उठा लें, शाम को उठा लें, इराक़ को उठा लें, जितने बाकी ममालिक हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के हवाले से जनाब तय की गई 1998 में कि एटमी ताकत पाकिस्तान से अब जंग नहीं लड़नी। ना इंडिया जंग लड़ सकता है, ना इजराइल जंग लड़ सकता है, ना कोई दूसरा मुल्क दुश्मन ताकत या कोई एजेंसी जंग लड़ सकती है। ये उसी सूरत में मुल्क तबाह होगा जब पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान नफ़रत पैदा की जाएगी, खलीज पैदा की जाएगी, फासला पैदा किया जाएगा। जब ये फासला पैदा हो जाएगा, जब ये खलीज पैदा हो जाएगी, जब ये नफ़रत पैदा हो जाएगी, तो फिर कोशिश की जाएगी कि पाक फ़ौज के अंदर से वो जो चेन ऑफ कमांड है, पाकिस्तान की फ़ौज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसका चेन ऑफ कमांड जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा मुस्तहकम है। कोई भी उससे डेविएट नहीं कर सकता, दाएं बाएं नहीं सोच सकता। यही उसकी कामयाबी है, यही उसकी जनाब फ़तह और नुसरत का जनाब अलामत है और उसकी मैनिफेस्टेशन है। ये मुल्क दुश्मन ताकतों के लिए सबसे बड़ा जो तकलीफ दे अमर है, वो पाक फ़ौज का चेन ऑफ कमांड और उसका एक इंतहाई सिंक्रोनाइज तरीके से, मरबूत तरीके से मामलात को चलाना है और मुस्तहकम होना है। इन्होंने कहा सबसे पहले इसको हिट किया जाए। 98 से लेके आज तक सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट की गई। वॉर एंड टेरर इसी ऑब्जेक्टिव के तहत लाई गई, जिसको फिर हमें अपने गले में बांध के वो गले का ढोल हमें बजाना पड़ा। उसके जो जो नुकसानात हुए वो भी एक लंबी जनाब डिस्कशन है। एंड में पिछले 1.25 साल जो आखिरी इन्होंने फाइनल मैच खेला मुल्क दुश्मन ताकतों ने सोशल मीडिया वॉर में, वो था जनाब ये आखिरी 1.25 साल हकीकी आज़ादी की जंग। हमें बताया गया ये हकीकी आज़ादी अमेरिका के ख़िलाफ़ है। अमेरिका ने हुकूमत चेंज की पाकिस्तान की। मेरे समेत लाखों लोग हैं कि जो इस चीज़ से मुतासर भी हुए, उनके आंखों में आंसू भी आए। उन्होंने एक तहिया किया कि नहीं जनाब, हम इस जंग में जनाब साथ खड़े हैं पार्टी लीडर के, और हमने जानी माली दामे दरमे सुखने हर किस्म की कुर्बानी, हज़ारों लाखों नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, वकील हैं, हर एक ने इसके ऊपर स्टार्ट की। और साथ साथ चलते चलते पता चला कि 4 महीने गुजरने के बाद ही अमेरिका के हवाले से चीज़ें बैकआउट पे चली गई। हकीकी आज़ादी फ़ौज से लेनी है, हकीकी आज़ादी नाम दिया गया बूटों वालों से लेनी है, हकीकी आज़ादी नाम लिया गया रियासती अदारों से लेनी है। अब पाकिस्तान की आवाम को उस हकीकी आज़ादी की तरफ किस तरह लगाया गया? सोशल मीडिया के 4 टूल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक। ये चारों टूल्स अमेरिका, यूरोप, बरतानिया से जनाब इनके सर्वर्स हैं, इनके हेड ऑफिस है। वहाँ से किस अंदाज से जंग लड़ी गई, आज मैं थोड़ी सी देसी स्टाइल में आवाम को समझाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल स्टाइल में नहीं। टेक्निकल स्टाइल में पिछले 4-5 दिनों से डॉक्टर फरहान विर्क के जो पाकिस्तान PTI का जनाब एक सेंट्रल सोशल मीडिया हेड आज से 2-3 साल पहले तक थे, वो बता रहे हैं। मैं भी टीवी चैनल्स में कल परसों 2-3 दिनों में कुछ चीज़ों को टेक्निकली मैंने रखा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देसी तरीके से बताऊंगा कि किस अंदाज से सोशल मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया। एक तरफ जनाब हुकूमत चेंज हुई,
हुकूमत चेंज होने के बाद, हुकूमत चेंज करने से पहले ही IMF के साथ जो 10वां या 11वां प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में चल रहा था, कोई पहली दफ़ा प्रोग्राम नहीं था। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतों में वो चलते रहे, PTI ने भी वो लिया। उस प्रोग्राम को जब पता चल गया PTI की लीडरशिप को कि हमारी हुकूमत जा रही है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से, तो जनाब जो एक एजेंडा था, उस एजेंडे के तहत फरवरी के महीने में IMF के साथ वो पॉलिसी, वो कमिटमेंट्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो यकीन दहानियाँ, वो एक्नॉलेजमेंट्स जो तयशुदा थी, जिसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल रहा था, उससे बैकआउट कर दिया गया। 50 रुपये शायद जो है ना वो पेट्रोल सस्ता कर दिया गया, 3 महीने के लिए पेट्रोल की कीमत स्टैटिक कर दी गई। ये IMF के साथ तय नहीं था। IMF अच्छा है बुरा है, अपने अपने ख्यालात हैं, मेरी अपनी एक राय है, लेकिन जो IMF के साथ ये मामला चलते हैं, मैं जो 40-44 साल का सियासी तजर्बा या 25 साल का इलेक्शन की पॉलिटिक्स और वजारत और MPशिप मैं जो जानता हूँ, इसके मुताबिक चीज़ों को स्ट्रिक्टली IMF के साथ हर मुल्क लेके चलता है, जो चीज़ें तय हो जाती हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले। अब ये जान के इस प्रोग्राम को सबूताज किया गया ताकि आगे ये प्रोग्राम चले ही ना। आगे जब कोई हुकूमत आएगी वो ये प्रोग्राम चला ही ना पाए, और पता था कि IMF के साथ जब प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, IMF साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तो पाकिस्तान की जो रियासत है और पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो बैठ जाएगा। जब वो बैठेगा तो महंगाई का एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठेगा, महंगाई का एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठेगा, और फिर वो लोग के जो पिछले 5, 6, 7 साल से करप्शन के केसेस भुगत रहे थे, उनको जब इक़्तिदार के अंदर लाया जाएगा और फिर इधर से पार्टी लीडर एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे एग्रेसिव किस्म की, तो फिर आवाम के जहनों के अंदर उस हुकूमत के हवाले से तो जो आएगी नफरत, वो बज़ाहिरन वो नफरत जो है वो पाक फौज के खाते में भी लाई जाएगी कि पाक फौज ने फिजिकली क्यों नहीं इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को या इस हुकूमत चेंज ऑपरेशन को क्यों नहीं रोका। हालांकि असूल के मुताबिक जमहूरियत है इस पाकिस्तान में, और अदम एतमाद की तहरीक अच्छी थी बुरी थी, पैसे दे के लोगों को ख़रीदा गया नहीं ख़रीदा गया। एक चीज़ तयशुदा है कि जो 171, 72 या 76 मेंबर थे, वो बाकायदा अपनी मर्जी और अपनी मंशा से वो ग्रुप्स थे छोटे छोटे कि जिन्हें तोड़ के जनाब एक चेंज लाया गया और हुकूमत बन गई। तो जनाब जब IMF से आपको तोड़ दिया गया, IMF बैकआउट कर गई, IMF ने कहा यह प्रोग्राम अच्छे तरीके से हमारे साथ नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तय ये था कि फिर IMF इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। और आज तक 1.25 साल गुजर गया, IMF जनाब किसी किस्म का कोई सिरा पकड़ाई देने को तैयार नहीं, और महंगाई का तूफान बदतमीज़ी फिर जो मुसल्लत हुआ, उसकी बुनियाद पे हर आने वाला दिन पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत आनी थी, वो एक कंसिक्वेंट एक जनाब आपका एक मैं समझता हूँ कि जनाब साइड इफ़ेक्ट कह लो या आफ्टर इफ़ेक्ट कह लो, वो था। अब जनाब इस सोशल मीडिया के अंदर क्या हुआ, ये 4 टूल्स हैं, चारों टूल्स जनाब सैन फ्रांसिस्को में जनाब ट्विटर का जनाब हेड ऑफिस है, फेसबुक का यूरोप अमेरिका के अंदर बरतानिया के अंदर हेड ऑफिस है, आपका इंस्टा का, आपका जनाब फेसबुक का, ट्विटर का, टिकटॉक का, वहाँ पर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 टूल्स हैं जो प्री प्लान्ड यूज़ किए गए। अब एल्गोरिदम क्या है, एक आम शहरी रेडी वाला छापड़ी वाला उसको समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा समझा दूं, मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लें, या एक प्रोग्रामिंग कह लें, या एक सॉफ्टवेयर कह लें, या एक मैकेनिज्म कह लें कि जो सर्वर है चारों सोशल मीडिया टूल्स का, उनके सर्वर्स के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कर दी गई। वो प्रोग्रामिंग क्या, अगर एंटी आर्मी कोई पोस्ट चढ़ेगी इन चारों टूल्स में, उसको इस तरह वायरल किया जाएगा। अगर एंटी रियासत, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कोई सेंटीमेंट्स वाला कोई फेसबुक के ऊपर ट्वीट चढ़ेगा, कोई वीडियो चढ़ेगी, कोई वीलॉग चढ़ेगा, उसको जनाब फौरन हाइप क्रिएट कर दी जाएगी। कोई प्रो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ चढ़ेगी, उसको कर्टेल कर दिया जाएगा, उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, वो वायरल नहीं होगी। फिर एल्गोरिदम्स क्या है कि आपके इन चारों टूल्स में सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर
مسلمان ممالک کے اندر، اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے، ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، یا کوئی کرسپی بات کرے گا، یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا، یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا، وہ بوسٹ اپ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے، فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے، ٹک ٹاک یوز کرنے والے، انسٹا فون یوز کرنے والے، ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی. اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے. یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں، یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں، یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے، انتہائی محب وطن ہے، لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20,000 25,000 ہزار پہ. انہیں DGPR KP کے DGPR پنجاب سے، میں تو 4.5 سال منسٹر رہا ہوں، میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو پیمنٹ ہوتی تھی. وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر. اب کیا ہوتا تھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر تمام PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا، فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا، فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا. مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا، مسلسل، کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، جیسے فوج تتر بتر ہو گئی، جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف، اور صرف ایک بندے کے حق میں، ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ. کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا UAE میں، ایک تھا برطانیہ میں، وہاں سے چیزیں. اور پچھلے 1.25 سال سے آپ PTI کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب، +44 +43 +97 +96 +1، امریکہ، UAE، برطانیہ اور یورپ، ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر. ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے، ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے، ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی. عادل راجہ ایک کریکٹر، حیدر مہندی ایک کریکٹر، 8-9 ہمارے وہ اینکرز کہ جو پچھلے 10-12 سال، میں تو میڈیا پرسن ہوں 15 سال سے، میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے، اچھے جناب اینکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے، ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے. انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں بات کروں گا، انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ڈٹے رہو، لگے رہو، وقت آنے والا ہے 26 نومبر، اور 26 نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کے، اور اس کو پارٹی لیڈر بھی تقریباً انہیں کو ہی اوبے کرتے رہے تھے. بہت سے انسٹرکشن جہاں سے اوبے کرتے تھے اس میں سے ایک ادھر سے بھی اوبے ہوتی تھی. وہ 26 نومبر گزر گیا، لیکن اس وقت تک بیچارے ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا. سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح، مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح، کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے. اس طرح کے کریکٹر ہر روز ویلاگ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو، ISI چیف کو، فوج کے ادارے کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، ریاست کو. اب کیا اس میں سے میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات کو 9 مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد برما اور میانمار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز، وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو روک رہے ہیں. ان کا آپس میں جناب ایک ٹکراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو.
اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شاہراہ کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی. جناب ہر سوشل میڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ ملتا تھا, وہ دنیا باہر آ گئی, دنیا باہر آ گئی. اور پتہ چلا وہ تو برما اور میانمار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے. پھر جناب اگلے دن جس دن وقوع ہوا, پارٹی لیڈر نے جناب ایک اپنی پوسٹ کی, 6-7 جنازے نکل رہے ہیں اکٹھے 1 بائی 1. کہا جاتا ہے جناب بٹ گرام پتہ نہیں کون سا ریموٹ ایریا ہے KPK کا, وہاں پہ فوج کی فائرنگ سے جناب شہید ہو گئے. وہ ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل ہے, اس نے جناب 2 گھنٹے کے اندر کٹا چھٹا کھول دیا. اس نے کہا وہ ہزارہ برادری جن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہر سال ظلم ہوتا تھا, ان کے کوئی 8-10 شہید ہوئے تھے, ان کے جنازے اٹھے تھے. اس نے وہ پوری ڈیٹس نکال کے بتا دیا. اس نے کہا یار یہ تو یہ ہزارہ برادری کے جنازے ہیں. ساتھ ہی پارٹی لیڈر نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال, پارٹی لیڈر آج سے 7-8 دن پہلے کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے لہک کے, حالانکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اگر یہ خدا نخواستہ سچا بھی ہوتا تو اتنے لہک کے اور خوشی کے ساتھ بتانے والا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا. سرپرائز یہ کہ جناب خدا نخواستہ خواتین جو اندر ہیں PTI کی, ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. وہ خواتین باہر آئیں آج سے 5 دن پہلے, پیشی پہ ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا زیادتی نہیں ہوئی. لیکن کتنے لوگ ہیں, کتنے بزرگ ہیں, کتنے نوجوان ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد سسٹم سے متنفر ہو گئے, فوج سے متنفر ہو گئے, ادارے سے متنفر ہو گئے, ریاست سے متنفر ہو گئے. 3 مثالیں. چوتھی مثال دوں گا. 9 مئی کے بعد ISF کا ایک لڑکا تھا قمر, اس کو کسی نے مار دیا. آپ یقین جانے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, پورے دنیا میں پارٹی کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس مرڈر کو ہر ملک کی آفیشل لیڈرشپ تک میمورنڈم بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اندر فوج لوگوں کو جناب اس طرح مار رہی ہے. کتنی تباہی و بربادی پاکستان کے امیج کی وہ کی گئی. آج سے 3 دن پہلے IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا یار یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا. وہ قمر نامی لڑکا, اس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اس خاتون کے جناب میاں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا. خاتون بھی, وہ میاں بھی گرفتار, اس کے دوست بھی گرفتار. لیکن کتنے بزرگ ہیں, کتنے جوان ہیں, کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے ادارے کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول دیا گیا. یہ میں نے 4 مثالیں رکھی ہیں. یہ پاکستان کے اندر, اور پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں وائرل ہوتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر پچھلے 1.25 سالوں میں ظلم ہوا وہ ہے منیٹائزیشن. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا تصور عالمی طاقتیں, ملک دشمن طاقتیں لے کر آئیں ان 4 سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جو نیریٹو پاکستان میں مقبول ہے, اور وہ مقبول انہوں نے الگوریدم, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, حقیقی آزادی کی تحریک, پاپولر پارٹی کے جناب لیڈر, اس کی تحریک, اس کے مکالمے, اس کے دعوے, اس کے نعرے, اس کی تقریروں کے ذریعے سے جو پاپولر نیریٹو ہو گیا ہے, ہر بندہ اٹھے گا وہ اس کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہے, پانسا پلٹنے والا ہے, پارٹی لیڈر سب کا بیڑا گرک کرنے والا ہے, آرمی چیف بیک فٹ پہ آ گئے, آرمی جناب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی, ریاست جناب فلاں ہو گیا. ہر بندہ وہ جناب تھمبنیل لگا کے, سکرین بنا کے, جو چھوٹا موٹا ویلاگر ہے, یوٹیوبر ہے, اینکر ہے, انی ڈالی ہوئی ہے سب نے. اور مہینے کا 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 30 لاکھ, اور کچھ تو کروڑ روپے کماتے رہے ہیں مہینے کا. ملک کا بیڑا غرق. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے, سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے, ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے, ریاستی اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. کوئی غرض نہیں. یہ منیٹائزیشن لائی گئی پچھلے 3-3.5 سالوں میں, اور اس 1.25 سال میں ابھی تک یہ منیٹائزیشن, میرے پاس روزانہ پوسٹ آتی ہیں لوگوں کی, یوٹیوبر کی, اچھے برے, بڑے چھوٹے درمیانے. یار یقین جانے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. رات کو ایک آئی جناب, ایک یوٹیوبر ہے, صحافی, 2 دن کے اندر
ملک کے اندر تبدیلی آنے لگی اور تبدیلی کو جناب لیڈ کریں گے پارٹی لیڈر. سانپ کیا کہتے ہیں, سانپ مر گیا, کیا کہتے ہیں وہ, رسی جل گئی بل نہیں گیا. خدا کا واسطہ ہے, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ منیٹائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کے 400, 4000, 10,000, 20,000 بندوں نے لاکھوں کروڑوں تو کما لیے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا. مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کا وہ محب وطن نوجوان, پاکستان کی وہ محب وطن مائیں بہنیں بیٹیاں 100% محب وطن ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی لیڈر کو مان رہی ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا. آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف یہ چیزیں, میرے سامنے 2 آپشن تھے, یا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دہ ہے, میں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں. کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے یار, ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, 30-40 ہزار پیڈ لوگ, میں ساری باتیں جانتا ہوں, لیکن میں فیاض الحسن چوہان ہوں, میں واریر ہوں. میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک, اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا. اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی. ان عقل کے اندھوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب ویلاگ بنا کے, ہاں جی اور فیاض چوہان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو. خدا کا واسطہ ہے دھرتی ماں کو بچانے کا سوچو. یہ الیکشن جیتنا یا پاپولرٹی, حسن ابن صبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا, ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنی اس کے اندر, میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا. جرمنی تباہ ہو گیا, اٹلی تباہ ہو گیا, بڑے بڑے پاپولر لوگ آئے. پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہوتی, جو پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا. تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولیرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کرائٹیریا ہے سیاست کا, سیاست کا کرائٹیریا ہے اپنے ملک, اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جد و جہد. ایف اے کی کتاب سے لے کے سوکس کی ایم فل اور پی ایچ ڈی سیاسیات, آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں سیاست کی. وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو کر مل کے جد و جہد کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں. تو جناب اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آخر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہر روز کہنا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, اس کے ساتھ وہ چھوٹا بھی ایک شروع ہو جاتا ہے سواد کا, مجھے مار دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, میں مارا جاؤں گا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پینک کریٹ کرنا ہے, یہ ہراسمنٹ کریٹ کرنا ہے, یہ سوسائٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, یہ سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائپ کریٹ دے کے پاکستان کی بقا اور سربلندی کو داؤ پہ لگانا ہے. میں نے ساری زندگی جیلیں بھگتی ہیں, مارے کھائی ہیں, پرچے کیے ہیں, 324, 302 سب کچھ بھگتا ہوا ہے. جناب والا جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد کوئی بندے کسی کو مارا نہیں جا سکتا. مرے گا تو طے شدہ بات ہے عدالتوں کے کاغذوں میں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے مار دیا, اس کو حکومت نے مار دیا, اس کو انتظامیہ نے مار دیا. میں حیران ہوں کہ گرفتار ہوا تو مار دیا جاؤں گا. یہ ٹیمپو بنایا ہوا ہے, لوگ اس کے اوپر سمپتھیز ہے, رو رہے ہیں لوگ, وہ مار دیا جائے گا. کیوں مار دیا جائے گا, کیوں مار دیا جائے گا؟ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں, یہ وہ ہتھ کنڈے. اور آخر میں ایک چیز, ارشد شریف کا مرڈر اور پارٹی لیڈر کے اوپر حملہ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ سامنے آئے گا, اور جو کچھ سامنے آئے گا یقین جانے دنیا حیران رہ جائے گی کہ حقائق کیا ہیں. تو میری اپنی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی, اور ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے, جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. اس پاک وطن, اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی
سازش کرے گا انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان کی چوٹ پہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں طلال چودھری بن جاؤں یا شہباز گل بن جاؤں، نہ میں پہلے تھا اور اب تو جو چھوٹی موٹی ہارش لینگویج میں یوز کرتا تھا میں نے سب سے پہلے اس کی معافی مانگی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی، دھرتی ماں کے خلاف جو سازش ہوگی وہ بے نقاب کریں گے۔ اور ایک بات، سیاستدان کبھی نہ جیل جانے سے ڈرتا ہے، نہ گرفتار ہونے سے ڈرتا ہے، نہ مارے کھانے سے ڈرتا ہے۔ تو میں نے پارٹی لیڈر کو 25 مئی کے بعد آخری جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی میں نے اس میں ایڈوائز دی تھی، انہوں نے کہا جی میرے پہ 2-3 پرچے ہو گئے، ابھی تازہ ہی ہوئے تھے، تو جناب ہر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ تو ریڈ لائن ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آپ کو گرفتار کرے، آپ گرفتار ہو گئے تو ہماری عزتیں لٹ جائیں گی، ہماری غیرتیں لٹ جائیں گی، ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے۔ میں نے وہاں پہ خان صاحب کو کہا تھا پارٹی لیڈر کو کہ جناب والا نیلسن منڈیلا بھی جیل گئے تھے، ابوالکلام آزاد بھی جیل گئے تھے، لیاقت علی خان بھی جیل گئے تھے، تحریک پاکستان، اور سب سے بڑی بات 4 وہ امام جن کو سارے مانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نے کئی دفعہ ریاست کی طرف سے کیا ہوا جو ظلم تھا اس کے تحت قید و بند کی صحبتیں اور جیلیں کاٹی ہیں، کیا ان سے ہم کوئی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں۔ تو جناب یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا یہ صرف اور صرف ہراسمنٹ، پاکستان کی سوسائٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا۔ آج وقت آ گیا کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ آخر میں 2 چیزیں، بینگ اے مسلم ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان، سونی دھرتی پاکستان ہے۔ چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ہے نا یہاں پر یہ سوشل میڈیا کا یہ مسئلہ لے کے آئیے، آپ نے فتنے کے بارے میں انکشافات کر دیے کہ اس فتنے کے ساتھ انہوں نے پاکستانی فوج پاکستان کے خلاف بڑی سازش کی ہے، کیا اس کے خلاف بھی کوئی یہاں پہ پاکستان میں اس کو بین کیا جائے؟ کیونکہ مادر فطر آزاد ابھی تک یہاں سے پوسٹیں اور معاملات چل رہے ہیں فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، بابر ملک صاحب نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا، اس کے بعد آپ شاہ صاحب پوچھیں گے۔ چائنا کے اندر کوئی یہ 4 ٹولز آپ کو نہیں ملیں گے، چائنا نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ کے اندر اپنے ٹولز ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا، مجھے بتائیں فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ آپ یقین جانیں امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے۔ یہی پاکستان کے حالات ہیں۔ دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف جو کی۔ جی شاہ صاحب۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے کہ ارشد شریف کا آپ نے ذکر کیا، ارشد شریف کے حوالے سے تحقیقات کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اور ابھی جو جو صورتحال چل رہی ہے اس میں، اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر تانے بانے جو ہیں کسی ایک ادارے کی طرف، کسی ایک شخصیت کی طرف، یا کسی اس کو بھیجنے میں جو لوگ سہولت کاری کی جنہوں نے، ان کا ہاتھ تھا؟ اچھا، یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ کھلیں گی، ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، عدالتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ادارہ انوالو نہیں تھا، شخصیت انوالو تھی، لیکن وہ باتیں ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ وہ بڑی ٹھیک ہے نا؟ شخصیت۔ چلے ڈاکٹر صاحب پھر بھائی یہ بتائے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو مینیج کر کے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ایجنڈا تھا، کیونکہ کل تک آپ بھی اس کا حصہ تھے سوشل میڈیا پہ، آپ کے بیانات، آپ کی ویڈیوز، آپ کے اسٹیٹمنٹس بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔
تو کیا آپ کو ندامت ہے اس چیز کی کہ کل تک جو آپ کر رہے تھے اس مہم کا آپ حصہ تھے اس پہ آپ کو ندامت ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی حال ہی میں جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے، اب آپ کا سیاسی قبلہ جہانگیر ترین ہوگا یا کوئی اور جواب ہے؟ اچھا، شبیر ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات پوچھی. میں نے پہلی پریس کانفرنس جب کی اسلام آباد تو وہاں کے صحافیوں سے میرا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں سے میرا پچھلے 5 سال سے ریگولر رہا، اور اس 1.25 سال کی جو نام نہاد آزادی کی جنگ تھی اس میں میرا آپ کے ساتھ ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے رہا. کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ ہر پریس کانفرنس کے درمیان میں خود کہتا تھا کہ ہماری لڑائی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، ہماری کسی ریاستی ادارے فوج یا ISI سے نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا بھائی شبیر ڈار کویسچن پوچھتا تھا کہ آپ جناب فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف آپ کے لیڈر نے یہ کہا تو جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فوج کے ساتھ ہے نہ ISI کے ساتھ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا ہدف شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، فضل الرحمان ہے. کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے دوست کے نہیں دیتے؟ تو جناب میری جتنی پوسٹ ہیں، آپ نے کہا نا پوسٹ موجود ہیں، میری 1.25 سال کی اس عرصے میں کم از کم 10 سے زیادہ میرے چاروں ٹولز کے اندر اور اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں میرے ٹویٹر اور میری پوسٹ، جس میں میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. آج سے 5-6 مہینے پہلے محسن داوڑ اور علی وزیر نے جب فینسنگ جو فینسنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، اس کے حوالے سے فوج کے سپاہیوں کے حوالے سے بہت ولگر ایک بات کہی تھی. میں نے ادھر ہی پراپر پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سارے موجود تھے. میں نے ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں، کیوں؟ میرا ایک مزاج ہے، میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، اور میرا ایمان ہے کہ فوج واحد ادارہ ہے جو مڈل کلاس کے بچوں کو میرٹ کے اوپر لیتا ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے وہ بنتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود 4 سال آپ خاموش رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی سازش سے ملاقات ہے اس کے بارے میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے اندر پہلے تو ہم ایک MPA، چیزیں آہستہ آہستہ آئی نا، چیزیں آہستہ، آخر میں مہینہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ بالکل ہی کھل کے آ گیا تھا، اور آخری 12-15 دن تو جو ہے نا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے، 6 کی ریلی میں آپ بھی تھے. کیا 6 کی ریلی میں نے آپ کو میسج کر کے مرید چوک سے پہلے کی کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں، آپ سارے گواہی دیں. کیا میں نے راجہ بشارت صاحب کو، سرور خان صاحب کو روک کے، حالانکہ یہ واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ تو جو ہے نا وہ اوپر سے انسٹرکشن آئی ہوئی تھی ڈائریکٹ لیڈر کی، وہ تو پل کراس کر کے 50 بندے لے کے آگے جا رہا تھا. میں نے اس کو اشارہ کر کے واپس بلایا، میں نے کہا واپس آؤ، ہم نے نہیں جانا. میں نے شاہ کی ٹالیا پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی DSAGs لے کے آپ آ جائیں مرید کے پل سے پہلے. وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر بتر کر دیا. اگلے دن خان صاحب نے 7 تاریخ کو سارے MNA MPs کی میٹنگ کر کے، اب میں لفظ نہیں یوز کروں گا، جو کلاس لی کہ میں نے طے کیا تھا کہ جناب کچہری کی طرف اور جناب GHQ والی سائڈ کو جناب آپ نے جانا اور آپ کیوں نہیں گئے. بھائی میرا ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو جو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے. چوہان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے؟ اور دوسرا جس طرح کی آپ نے صورتحال بتائی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، ایئر بیس میاں والی 4-4 ارب روپے کا طیارہ کھڑا ہے، انڈین را اور انڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو. لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی، پھر دوسری دیوار توڑی، اور عین طیاروں کو آگ لگانے کے قریب آئے ہیں، تو پھر جا کے ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگے. یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ حب الوطنی ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ دھرتی ماں سے محبت ہے. ایم عالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاس سے لے کے اب تک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، تقریریں کرتے تھے ہم اسکول میں اور کالجوں میں، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ایم عالم 6 طیارے 1 سیکنڈ میں تباہ کر دیے. اس کا طیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے، اس کو توڑ دیا گیا. یہ پاکستانیت ہے، یہ جذبہ حب الوطنی ہے. کیپٹن کرنل کیا نام اس کا؟ شیر علی. یار اس نے اپنی جان دی. انڈیا کے کرنل بریگیڈیئرز نے کہا کہ یار اس سے غیرت مند اور اس سے خوددار اور اس سے بہادر بچہ جو ہے اس برے صغیر میں کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. یار اس کے مجسمے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا.
یہ جذبہ حب الوطنی ہے. تو جناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. خود میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یہاں وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا، یہ جتنے لوگ ہیں، لیکن یہ سارے کاڑے ہیں، یہ سارے کاڑے ہیں، سارے بیچ میں مشورے دینے والے، یہ شیری مزاری سے لے کے فواد چوہدری سے لے کے مسرت جمشید چیمہ سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا، یہ 4 لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے. فیاض چوہان نے یہ نہیں کیا. فیاض چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اور لڑے گا. آخری سوال 3 بج گئے. آپ نے آج بڑے ہوشربا انکشافات کیے اور خاص طور پہ 9 مئی کی جو سازش نظر آ رہی ہے وہ آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ چین آف کمانڈ بیسیکلی وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر حملہ کیا، تو الحمدللہ وہ حملہ ناکام رہا. ایک تو یہ بتائیں کیا فیوچر میں بھی ایسی کوئی پلاننگ ہے، کیونکہ آپ اس جماعت کا حصہ رہے، ریسنٹلی آپ نے کوئٹ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جتنے پارٹی لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو رہائی بھی مل رہی ہے، وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں بھی آ رہے ہیں، وہ کارکن جو خاص طور پہ آپ کی قیادت میں حمزہ کیمپ کی جانے پڑے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد پٹیالہ جیل میں، اور غالباً وہ آرمی ایکٹ کا سامنا بھی کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ ان کے لیے کوئی صلہ رحمی کی جائے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بالکل جھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاض چوہان گیا. فیاض چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک 15 منٹ تک تھا. ساری دنیا جانتی ہے جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، ایگزیکٹ 8:30 بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاض چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے کوئٹ کر گیا. میں وہاں سے کوئٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹیپو روڈ سے ہو کے واپس آ گیا. اور جیو فینسنگ CDR آج کل کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل غلط. پوری بات سن لیں بس جواب دے رہا ہوں. جناب طے ہو چکا ہے انشاءاللہ تمام کارکنان کو PTI کے، میرے حلقے میں پہلے نمبر پہ، پھر اس کے بعد راولپنڈی شہر، سب کو جن کے پرچوں میں نام ہیں، جو بے گناہ ہے اور خدا نخواستہ اگر گناہ گار بھی ہیں، سارے محب وطن ہیں، بہکاوے میں آئے پارٹی لیڈرشپ کے، سب کو انشاءاللہ ان تمام FIR سے ایک ایک کر کے سب کو باہر لے کر آئیں گے اور ان کی زندگیوں میں جو ہے انشاءاللہ سکون لے کے آئیں گے. PTI پر پابندی کی سپورٹ کریں گے سر؟